أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'd like to welcome all the dear viewers for joining Minhaj Women League UK's program number 2 for the 12 days of Rabiul Awwal programs, which will be daily until the 7th of October at 1 p.m. You can join these on Minhaj Women League UK's YouTube channel and on their Facebook page. After his blessed birth, he raised himself up and spoke, "There is no God but Allah, and I am his prophet." The little baby Muhammad, peace and blessings upon him, fell into prostration and worshipped Allah subhanahu wa ta'ala. A musical voice then filled the room saying, "May peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and his kindest blessings." To start today's program, I would like to invite Sister Manzil Munshid to recite the Holy Quran, the words of Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Jazakallah, Sister Manzil. That was a heart-touching recitation, subhanallah. As you will know, we are holding a daily quiz during these programs, and those who take part daily will be included in the draw for the opportunity to win the amazing Quranic encyclopedia compiled by Shaykhul Islam Dr. Muhammad Dairul Qadri. The winners will be announced in the special program, the final program, on the 7th of October, in which we will be honoured with the company of Dr. Ghazala Hassan Qadri, Minhaj Women League International President. Today's question is, who was the paternal grandmother of the Prophet Muhammad, peace and blessings upon him? Hazur Nabi Pak sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki dadi jaan ka naam kya tha? Please send your answers to the WhatsApp number that you can see on screen, 07725753117, with your full name and town. And you can also see this question throughout the program on screen too. Now, I would like to invite Sister Manzil Munshid and Sister Aisha Munzil to recite a naat in honor of our beloved Prophet, peace and blessings upon him. महबूब दमे लाए महबूब दमे लाए
میلاد کی رتیاں دھوم یتھی میلاد کی رتیاں دھوم یتھی ایک رات دلارا آمد ہے ایک رات دلارا آمد ہے دولت کا صحرا سر سوہد دولت کا صحرا سر سوہد وہ احمد پیارا آمد ہے وہ احمد پیارا آمد ہے یاسی کی چمک ہے دامن میں طہا کا کرشمہ آنکھن میں طہا کا کرشمہ آنکھن میں والفجر کا جلوہ گالر پر وہ رب کا سوارا آمد ہے وہ رب کا سوارا آمد ہے میلاد کی رتیاں دھوم یتھی میلاد کی رتیاں دھوم یتھی ایک رات دلارا آمد ہے ایک رات دلارا آمد ہے حوروں نے کہا جب بسم اللہ دل ماں نے پکارا اللہ دل ماں نے پکارا اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آمد ہے محبوب ہمارا آمد ہے میلاد کی رتیاں دھوم یتھی میلاد کی رتیاں دھوم یتھی ایک رات دلارا آمد ہے ایک رات دلارا آمد ہے آزاد کا گجرا نیز برے والشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے والشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے دیو کا گھونگھٹ سہر تلے وہ عرش کا تارا آمد ہے وہ عرش کا تارا آمد ہے میلاد کی رتیاں دھوم یتھی میلاد کی رتیاں دھوم یتھی ایک رات دلارا آمد ہے ایک رات دلارا آمد ہے دولت کا صحرا سر سوہد دولت کا صحرا سر سوہد وہ احمد پیارا آمد ہے وہ احمد پیارا آمد ہے رایا سوڑیا مدینے ول جا کے رایا سوڑیا مدینے ول جا کے تے میرا سلام میرا سلام آنکھ دی رایا سوڑیا مدینے ول جا کے رایا سوڑیا مدینے ول جا کے تے میرا سلام آنکھ دی میرا سلام آنکھ دی سونے روزے اگے سونے روزے اگے سر
बेमिसाल बेमिसाल सोहणिया एवें रले देने लोकी हाँ एवें रले देने लोकी तेरे नाल सोहणिया तेनू रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोहणिया एवें रले देने लोकी हाँ एवें रले देने लोकी तुसी जे बुलाओगा रुख टुर पैंदे ने तुसी जे बुलाओगा रुख टुर पैंदे ने मुठियां च रोले वी दरूद पढ़ लेंदे ने मुठियां च रोले वी दरूद पढ़ लेंदे ने ओ तेरे गेण गेण दसां की कमाल सोहणिया तेरे गेण गेण दसां की कमाल सोहणिया तेनू रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोहणिया एवें रले देने लोकी हाँ एवें रले देने लोकी भला होवे आका तेरी रहमतां दी अख दा भला होवे आका तेरी रहमतां दी अख दा जे कोई गरीबां दे ध्यान नहीं रखदा जे कोई गरीबां दे ध्यान नहीं रखदा ओ जिवें रखे तू गुलामा दे ख्याल सोहणिया जिवें रखे तू गुलामा दे ख्याल सोहणिया तेनू रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोहणिया एवें रले देने लोकी हाँ एवें रले देने लोकी तेरे नाल सोहणिया है आमद मेरे आका की नजारे मुस्कुराते हैं है आमद मेरे आका की नजारे मुस्कुराते हैं निगाहें बावज़ू कर लो निगाहें बावज़ू कर लो मेरे सरदार आते हैं आमद मेरे आका की नजारे मुस्कुराते हैं आमद मेरे आका की नजारे मुस्कुराते हैं विलादत की
Jazakillah, that was a truly mesmerizing recitation by both sisters. You came to unite the world. You came to show us how to live. You came to show us how to love. You pleaded through the nights until your eyes filled up with tears. I would like to invite Sister Tasneem Babar, Minhaj Women League UK's Dawa Secretary, for a speech. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل مجدہ کا بے پایہ لطف و کرم اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے مجلس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے زیر اہتمام جو 12 روزہ پروگراموں کا ایک سلسلہ ہے، وہ سلسلے کے آج کے پروگرام میں حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی کتب اور خطابات سے استفادہ کرتے ہوئے آج کے موضوع پر بات کرنے کی جسارت حاصل کر رہی ہوں. ماہ ربیع الاول کا چاند جملہ اہل ایمان کے لیے روحانی خوشیوں اور قلبی مسرتوں کا سامان لیے طلوع ہوتا ہے. یہ مہینہ در حقیقت شادمانیوں، خوشیوں، مسرتوں اور بہاروں سے معمور ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے منتخب فرمایا، جس کے وجود مسعود کے ذریعے اس نے انسانیت پر اپنی نعمت رشد و ہدایت مکمل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک ایسا پیکر رحمت کائنات میں ظاہر فرمایا کہ اپنی ہی کائنات ہست و بود کے ایک ایک فرد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا محتاج بنا دیا. اب کارخانہ قدرت کا ہر فرد اپنی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک لمحہ بلمحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا محتاج ہے، اور خالق ازل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو محتاج الہ کی شان امتیازی سے نوازتے ہوئے تخلیق میں شان اولیت بھی عطا فرمائی، کیونکہ محتاج الہ ہمیشہ پہلے آتا ہے اور محتاج بعد میں. لہذا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاج الہ ہوئے اور ساری کائنات محتاج ٹھہری، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات سے اول تخلیق ہوئے اور ساری کائنات کی تخلیق بعد میں ہوئی. اس مبارک مہینے میں تمام اہل ایمان اپنے اپنے انداز میں حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کا اہتمام کرتے ہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل منعقد ہوتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، گھر گھر چراغاں کیا جاتا ہے، محلے، بازار، دکانیں اور مکان سجائے جاتے ہیں، تذکار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں، اور مسلم ممالک میں سرکاری سطح پر بڑے بڑے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں در حقیقت تحدیث نعمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنے قلبی تعلق کا اظہار، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے محبت کا تقاضا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام ہدایت کی اشاعت کا ذریعہ ہے. یہ بات ہر شک و شبہ سے ماورا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور اس کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا،
سورہ احزاب آیت نمبر 33، بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، مومنوں کو بشارت ہو، مومنوں کو بشارت دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ دوسرے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا رحمت قرار دیتے ہوئے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور پھر خود ذات باری تعالیٰ نے فضل و رحمت کے حصول پر خوشی اور جشن منانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضل اور رحمت ان پر کی ہے اس کے سبب سے انہیں چاہیے کہ خوشیاں منائیں، اور وہ یہ خوشیاں منانا ان کے ہر چیز جمع کرنے سے بہتر ہے، ان کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا، جشن کرنا عین منشاء ازدی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یوم میلاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی خود تلقین اپنے عمل سے فرمائی، وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے۔ جب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اس روزے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل، اس روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ اس طرح قرآن پاک کئی اور مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کرتا ہے، مگر ایک ایسا مقام پر بھی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کو احسان جتاتے ہوئے بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں ایک عظیم الشان رسول بھیجا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے انسانیت کو نوازا ہے، مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا سوائے نعمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں تو بے حد و بے شمار ہیں، مگر جان نعمت، وسیلہ نعمت اور سبب نعمت فقط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں عام نعمتوں کے ملنے پر تحدیث نعمت کا حکم فرماتا ہے، یہ فرماتے ہوئے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو، تو پھر اس خاص نعمت خداوندی کے چرچے کا عالم نرالا ہوگا، نرالا ہی ہونا چاہیے، جس نعمت کے تصدق اور فیضان سے تمام اہل زمین و آسمان اللہ کی طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بے شک یہ ہمارے ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی ہر خوشی سے بڑھ کر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا چرچا ہر چرچے سے بڑھ کر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن ہر جشن سے بڑھ کر ہو، کیونکہ رب کائنات نے خود ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت اپنی شان قدرت کے مطابق انوکھے طریقے سے جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا اور بزم کائنات کو دلہن کی طرح سجایا۔ غرض باری تعالیٰ نے عالم کون و مقام میں اپنی شان قدرت کے لائق جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا اور اس عمل کو اپنی سنت قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ سب عظیم الشان اہتمام اس لیے فرمایا کہ یہ اس محبت کا تقاضا ہے جو اپنے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہے۔ اسی محبت کی بنا پر ہی تو اس نے رضا و خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مقصود ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اعمال صالحہ اور شریعت کے احکام میں روح کا درجہ عطا کیا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کے اندر روح پوشیدہ ہوتی ہے،
جس کی بنا پر انسانی زندگی اور حرکات و سکنات کا مدار ہوتا ہے، اگر وہ روح نکل جائے انسان کو انسان نہیں کہا جاتا بلکہ مردہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اعمال کے جسم کے اندر ایک روح کار فرما ہے جو ان کو درجہ قبولیت تک پہنچاتی ہے۔ وہ نظر نہ آنے والی لطیف حقیقت محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ یہ دونوں احادیث صحیح بخاری سے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اور اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ان احادیث صحیحہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر یہ مفقود ہو تو روح سے آری اعمال محض بیکار سی چیز بن جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قدر و منزلت کھو دیں۔ تو اللہ رب العزت خود بھی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت فرماتا ہے، اور مومنین کے لیے بھی یہ واضح فرمایا کہ مومنوں کے لیے ان کے ایمان کی بقا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، کیونکہ وہ روح ایمان ہے، جان ایمان ہے۔ اور جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور محبت کی سب سے بڑی شرط ہے کثرت ذکر۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتا ہے تو جیسا ذکر وہ کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حبیب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ ساری دنیا مجھے یاد کرتی ہے اور اے حبیب میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہماری قدر و منزلت بڑھتی ہے، اور اللہ کا یاد کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت بڑھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی آپ کا رب آپ کا ذکر ہمیشہ بلند کرتا رہتا ہے، پہلے سے بڑھ کر آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جب اللہ رب العزت خود بلند فرما رہا ہے تو ہمارے ذکر کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت نہیں، صرف اور صرف ہماری نجات کا ذریعہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں۔ جب اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند فرمایا، اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے مطلقاً بلندی کا ذکر فرمایا۔ بلندی کے لیے موازنہ اور مقابلہ ہوتا ہے کہ فلاں شے کو فلاں شے سے بلند کر دیا، یہ اضافت کی چیز ہے۔ مثلاً ایک چھت کو دوسری چھت کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے کہ یہ چھت دوسری چھت سے بڑی ہے، یہ بلڈنگ دوسری بلڈنگ سے بڑی ہے، یہ درخت دوسرے درخت سے بڑا ہے، اونچا ہے۔ تو آقا کی شان میں اللہ نے ساری اضافتیں ختم کر دی اور مطلقاً فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو کسی شے کے مقابلے میں بلند کر دیا؟ کوئی شے حضور کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ جب مقابلہ ہی نہیں تو کیا گھٹانا اور کیا بڑھانا؟ جب مقابلہ نہ رہا تو گویا کل عالم خلق سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند ہو گئی، عالم امر سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بلند ہو گئی، عالم امکان سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بلند ہو گئی، اور حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ سدرۃ المنتہا سے بھی بلند ہو گئی، اور آپ کی شان مبارکہ کعبہ قوسین سے بھی بلند ہو گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ او ادنا ثم دنا فتدلی سے بھی بلند ہو گئی۔
اور اتنی بلند ہو گئی کہ اس کی کوئی حد نہ رہی سوائے ایک حد کے کہ خدا خدا رہا اور مصطفیٰ مصطفیٰ رہے۔ وہ خالق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق، وہ معبود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد، وہ محب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب، وہ مرسل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسل۔ اس فرق احدیت اور فرق ابدیت کے سوا کوئی فرق نہ رہا۔ جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا بنائے وہ بھی کافر، اور جو خدا سے جدا بنائے وہ بھی کافر۔ ہمارے ذہن، ہماری زبانیں تذکرے ختم ہو جائیں تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق یہ تذکرے کم رہیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو تو صرف خدا بڑھا سکتا ہے، امتی کیسے بڑھا سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو نیچے ہو وہ اوپر والے کو کیا بڑھا سکتا ہے؟ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ زمانے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکروں میں کمی کی بجائے مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگرچہ دشمنان حق اور دشمنان اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفت کو کم کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نقش دلوں سے مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، مگر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ رب کریم سلام فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتلائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے حبیب آپ کی رفت ذکر یہ ہے کہ جب بھی میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر بھی ہوگا، جب تک کائنات باقی ہے میرا اور میرے حبیب کا ذکر پہلو بہ پہلو جاری رہے گا۔ یہ ارشاد باری اب ان الفاظ سے بھی مروی ہے کہ فرمایا جعلتک ذکرم من ذکری فمن ذکرک ذکرانی، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا ہے اور جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے ہمارا ذکر کیا۔ اور اس سے بڑھ کر پھر ایک حدیث قدسی میں روایت ہے کہ فرمایا اے حبیب جعلتک ذکری، اے حبیب ہم نے آپ ہی کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب بے چین اور مضطرب ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی اور انہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا فیض حاصل ہو جاتا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ذکر ہے تو صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے سکون پاتے، اطمینان پاتے۔ آج بھی اگر کوئی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ دہا مکھڑے کا تصور کر لے، آپ کی واللیل زلفوں کا تصور کر لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ما زاغ البصر آنکھوں کی بات کر لے، آپ کے علم نشرہ سینے کی بات کر لے، آپ کے پیارے مدینے کی بات کر لے، آپ کے مدینہ میں خرام ناز کی بات کر لے، جو بھی ذکر کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوچ لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سن کے آنکھوں سے آنسو امڑ پڑے، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، جو کہ اللہ پر فرماتا ہے کہ حبیب آپ کا ذکر ہی میرا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک نے تو روز ازل سے ہی اپنے حبیب کا ذکر بلند فرمایا، اللہ پاک نے روز ازل سے اپنے حبیب کا ذکر بلند فرمایا اور قیامت اور بعد قیامت بھی اپنے حبیب کا ذکر بلند فرماتا رہے گا۔ عرش اعظم کو پیدا فرمایا تو اس پر اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام مبارک ثبت کیا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ سے معافی طلب فرما رہے تھے احساس ندامت کے ساتھ، تو روایت میں آتا ہے آپ نے الفاظ کے ساتھ معافی طلب کی کہ یا ربی انی اسألک بحق محمد،
اے اللہ میں تجھ سے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق سے، ان کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یا آدم کیف عرفت محمد لم اخلقہ، اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، میں نے ان کو ابھی پیدا نہیں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ پاک جب تو نے مجھے تخلیق فرمایا تو میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو تیرے عرش پر میں نے تیرے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کندہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یقیناً یہ وہ ہستی ہے جو تیرا محبوب ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تشریف فرما تھے تو جنت کے ہر پتے پر، ہر پتھر پر، ہر موتی پر آقا علیہ السلام کا نام مبارک دیکھا۔ پھر اللہ رب العزت نے جب ارواح انبیاء سے ان سے عہد لیا تو عہد کیا لیا کہ جب آقا علیہ السلام تشریف لائیں تو تم ان کی مدد و نصرت کرنا، بلکہ انبیاء کو نبوت ہی آقا علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان کی مدد و نصرت کے اقرار کے بعد عطا فرمائی۔ سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارواح انبیاء میں بھی آقا علیہ السلام کا ذکر بلند فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ کی تو آقا علیہ السلام کی دعا کر کے ان کو اپنی ذریت میں آنے کے لیے اللہ پاک سے جو دعا فرمائی کعبۃ اللہ کی مزدوری کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آقا علیہ السلام کا ذکر بلند فرمایا، آپ کی دعا کے ذریعے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند فرمایا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مصطفیٰ کرنا اور آقا علیہ السلام کی امت میں آنے کی خواہش اور دعا کی قبولیت، یہ بھی رفت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر تورات اور انجیل اور زبور پچھلی کتابوں میں آقا علیہ السلام کی رفت ذکر کے تذکرے، ولادت مصطفیٰ کے وقت اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو جو تعارف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروایا وہ بھی بلندی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر حیات طیبہ، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں چرند پرند شجر اور حجر ہر ایک کو آقا علیہ السلام کی پہچان کروا کر اللہ پاک نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ پھر معراج کی شب عالم بالا میں ہر مخلوق کے سامنے آقا علیہ السلام کا ذکر بلند فرمایا۔ پھر تا قیامت کلمے میں ذکر مصطفیٰ آقا علیہ السلام کے ذکر کی بلندی ہے۔ پھر اذانوں میں، نمازوں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آقا علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرنے کا ذریعہ بنایا۔ پورا کا پورا دین ذکر مصطفیٰ ہے، پورا کا پورا دین ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ روز قیامت بھی اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کا ذکر بلند فرمائے گا، اور روز محشر اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کو بزم محشر کا دولہ بنائے گا۔ تو اس طرح کی تمام امتیں اکٹھی ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی اور عرض کریں گی کہ اے آدم علیہ السلام، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیں، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا یہ کام نہیں ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جائیں۔ پھر وہ سارے اکٹھے ہو کر اس کے بعد والے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ادھر سے بھی یہی جواب ملے گا، وہاں سے سب اکٹھے ہو کر باقی انبیاء جو ایک کے بعد دوسرے آتے رہے سب کے پاس مجمع حشر جاتا رہے گا اور سب کی طرف سے یہی جواب ملتا رہے گا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جائیں۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ادھر سے بھی یہی جواب ملے گا، تو سب مجمع محشر اکٹھا ہو کر آقا علیہ السلام کے پاس آئے گا۔ تو آقا علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، یہ میرا ہی کام ہے۔ کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ السلام اپنا سر انور اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں گے اور بخشش کی، مغفرت کی سفارش فرمائیں گے اور آپ پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ تو اللہ رب العزت تمام اہل محشر کے سامنے آقا علیہ السلام کا ذکر بلند فرمائے گا۔ اللہ رب العزت چاہتا تو تمام مجمع محشر کو پہلے ہی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہے،
لیکن اللہ رب العزت تمام اہل محشر کے سامنے، تمام انبیاء کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبی دکھانا چاہتا ہے، آپ کے ذکر کو بلند فرمانا چاہتا ہے، اور سب کو اکٹھا کر کے اپنے حبیب کا ذکر ان کے سامنے بلند فرماتا ہے۔ اللہ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ امام رازی رفت ذکر کی صورتوں میں سے ایک صورت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیسے بلند ہوگا۔ قرآ آپ کے مشہور کے الفاظ کی حفاظت کریں گے، مفسرین قرآن کے معنی واضح کریں گے، مبلغین آپ کی تبلیغ کے امین ہوں گے، بلکہ تمام علماء و سلاطین آپ کی بارگاہ عالیہ میں درود عرض کریں گے اور آپ کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر سلام عرض کریں گے، اور آپ کے روضہ اقدس کی مبارک خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں گے اور آپ کی شفاعت کے امیدوار ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شرف قیامت اور بعد قیامت بھی جاری رہے گا۔ لہٰذا رفعنا لک ذکر کا یہ اعلان اہل ایمان سے اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ کثرت و تواتر کے ساتھ شب و روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کا ذکر کریں، آپ کے فضائل و شمائل کے تذکرے کریں، آپ کی سیرت و صورت کو بیان کریں اور آپ کی یاد سے اپنے لیل و نہار کو آباد کریں۔ یہ سب کچھ علم و تحقیق کی طرز پر بھی ہو اور محبت و وابستگی کے رنگ میں بھی ہو، کیونکہ یہ دونوں طریقے سنت الہیہ ہیں۔ جب میلاد کے حوالے سے ذکر مصطفیٰ ہو تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ کا شکر ادا ہو، تاکہ پتہ چلے کہ امت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوش ہے، اظہار مسرت ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ذکر ہو، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کا ذکر ہو، سیدہ حلیمہ سعدیہ کی آغوش مبارک کا تذکرہ ہو، آپ کے آباء و اجداد کا ذکر خیر ہو، شب ولادت کے نورانی عجائبات کا تذکرہ ہو، امت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احسانات فرمائے ان کا ذکر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کائنات کو کیا کیا برکتیں ملی ان کا تذکرہ ہو۔ دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان ہو، نعت کی صورت میں زلف و رخسار اور حسن و سراپا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن صورت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن سیرت کا تذکرہ ہو۔ مکہ اور مدینہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رہائش کا ذکر ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بیان ہو کہ کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹایا، کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور کیسے 2 آدمیوں کا کھانا 1500 صحابہ کا پورا آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کی خوشبو کا ذکر ہو، اور جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام منہ مبارک دیتے اس کو وہ خالد بن ولید ہو جاتا، اس کا تذکرہ ہو۔ اس میں سیرت کا بیان بھی ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت کا ذکر بھی آ جائے گا۔ آج سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم شعوری کوشش کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی اولادوں اور آئندہ نسلوں کو منتقل کریں، اور منتقلی کا یہ عمل جو سال کے 11 مہینے تعلیمات نبوی، سیرت و رسول، دروس قرآن و محافل ذکر و فکر کی شکل میں جاری رہتا ہے، اس سلسلے کو ماہ ربیع الاول میں خصوصی توجہ سے اس طرح آگے بڑھائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نقش ہمارے قلوب پر پتھر کی لکیر کی طرح ثبت ہو جائے، اور ہم حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظیم خیرات اپنی اولاد میں یوں منتقل کریں کہ محبت کا یہ پیغام اگلی نسلوں تک پہنچتا رہے، اور اس طرح چراغ سے چراغ جلنے کا یہ عمل جاری و ساری رہے۔ اگر ہم اپنے فریضے سے غافل رہے تو روز حساب ہمیں جواب دہ ٹھہرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کی لذت و چاشنی سے ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمیشہ ہماری حفظ جاں بنی رہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Jazakallah Sister Tasneem for your enlightening words. Ya Rabbi bil Mustafa, you are the chosen one by the greatest. You are Muhammad, peace be upon him, the most praised.
you came to bring us to the light. I'd like to tell you what the quiz question is again. So, what is the name of the Prophet, peace be upon him's paternal grandmother? And I'll repeat the question in Urdu. Huzur Nabi Pak sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki dadi jaan ka naam kya tha? Please send your answer by WhatsApp, followed by your full name and town. And for those who take part daily during the 12-day Rabiul Awwal programs, will have the chance to win the amazing Quranic encyclopedia compiled by Shaykhul Islam Dr. Muhammad Tayrul Qadri. And the winner will be announced in this final special program on the 7th of October, in which we have the honour of the company of Dr. Ghazala Hassan Qadri, Minhaj Women League International's president. I would like to invite Sisters Munzil and Aisha Munshid once again to recite salam and salutations upon our Prophet, peace and blessings upon him. Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, Ya Habib salam alayka, Ya Rasulullah Jazakallah to Sisters Munzil and Aisha for offering a truly beautiful salutations upon our Prophet. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you for your efforts. And we come to the end of our program today, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, and we send peace and blessings upon our Prophet, his household, and upon his companions. And we ask Allah Almighty to forgive our shortcomings. We show our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Without him, we are able to achieve nothing. May he shower his blessings on our Shaykhul Islam Dr. Muhammad Tayrul Qadri, and may he shower his blessings on all the sisters that have taken part in today's programs and in all of these programs. And also may Allah subhanahu wa ta'ala bless all the viewers, and may he fill our hearts with his love and with his Prophet's love, and with everything that is beloved to the Prophet. Ameen. I would like to thank all of our viewers today for joining us, and do join us for the rest of Minhaj Women League UK's Rabiul Awwal programs daily at 1 p.m.